बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। रफा ऑपरेशन पर दुनिया को तशवीश, आलमी लीडर्स ने इसराइल को किया खबरदार। अरब लीग ने कहा 1000 साल तक चलने वाली लड़ाई शुरू होगी। इसराइल रफा में फंसे हुए लाखों लोगों की हिफाजत के लिए ठोस कदम उठाए, बाइडेन ने किया मुतालबा। अमरीकी सदर नेतन्याहू से सख्त नाराज। जंगबंदी के लिए काहिरा में बातचीत, CIA चीफ विलियम बर्न्स भी इजिप्ट पहुंच गए। लड़ाई में वक्फे के लिए अमरीका की तजवीज़। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी, जमीनी लड़ाई में 3 IDF सिपाही मरे। हिजबुल्लाह ने इसराइल के जासूसी आलात को बनाया निशाना। बाबल मंदब में एक और जहाज पर हूसी हमला, जर्मनी ने सबसे बड़ा जहाज रेड सी रवाना कर दिया। पाकिस्तान में अगली हुकूमत पर सस्पेंस बरकरार, मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद पर पीपल्स पार्टी में 2 ग्रुप्स बन गए। मोदी का UAE में गर्मजोशी से इस्तकबाल, मोहम्मद बिन जायद ने गले लगा लिया। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर बातचीत। हरियाणा पंजाब सरहद पर किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल, हुकूमत ने कहा MSP कानून के लिए वक्त लगेगा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा के रफा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन पर आलमी तशवीश बढ़ती जा रही है। कई आलमी लीडर्स ने इसराइल को गुंजान आबाद इलाके में फौजी कार्रवाई के खिलाफ खबरदार किया है। रफा में बेतहाशा बमबारी जारी है। ताज़ा बमबारी में मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। रफा में कोई 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी रेफ्यूजी रहते हैं जो साहली पट्टी के अलग अलग मकामात से बचकर भाग आए हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने सोशल मीडिया के एक पोस्ट में कहा कि उन्हें रफा में बमबारी और हमलों पर तशवीश है। खान ने वार्निंग दी कि इसराइल को खबरदार रहना चाहिए। उनका दफ्तर इसराइल के जराइम की तहकीकात कर रहा है और उसे जवाबदेह बनाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने इसराइल को नस्लकुशी का कसूरवार पाया था। उन्होंने लिखा कि तमाम जंगों के उसूल होते हैं और उसूलों और कानून को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ICC के ओहदेदार ने गाजा में रवैया ना बदलने के लिए इसराइल पर सख्त तनकीद की। जेनीवा में यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामलात की चीफ वॉल्कर टर्क ने रफा ऑपरेशन से इसराइली जराइम में इजाफे के खिलाफ वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि दुनिया को चाहिए कि वो इसराइल को ऐसा करने से रोके। गाजा जंग के 4 महीने पूरे हो चुके हैं। इस जंग में 29,000 के करीब फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। रोज़ाना 100 से 200 फ़लस्तीनी मर रहे हैं। अब ये मामूल बन गया है, एक न्यू नॉर्मल बन गया है। लेकिन दुनिया में ये जुर्रत पैदा नहीं हो सकी कि वो इसराइल को इन हमलों से रोके। इन हालात में UN सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असम्बली, अरब लीग और NATO जैसे इदारे बेमानी नज़र आ रहे हैं। बेल्जियम की वजीर कैरोलिन कैटन ने यूरोपीय यूनियन की एक मीटिंग से पहले ब्रुसेल्स में कहा कि रफा की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने गाजा के लोगों की फौरी मदद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम एक बदतरीन बहरान से दो चार हैं। रफा में 12 लाख से ज़्यादा लोग ख़तरे में हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने रफा के सिविलियंस को वार्निंग दी है कि वो ज़मीनी ऑपरेशन से पहले इलाके को खाली कर दें। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने गाजा में सिविलियंस की हिफाजत के लिए आलमी मुतालबात को अनसुना करने पर इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया। आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उन्हें यकीन है कि रफा में बमबारी जंगी जुर्म है। UN सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन जोरिक ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस किसी भी नकल मकानी के खिलाफ है।
امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ غزہ کے لوگ ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں اور ان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل کو رفح میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی حفاظت کے لیے ٹھوس کوششیں کرنی چاہیے۔ رفح کے لوگوں میں دہشت پائی جا رہی ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ کئی لوگ بے گھر ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ انہیں بھاگنا پڑا ہے۔ اب کئی لوگ رفح میں جمع ہیں لیکن وہاں بھی انہیں چین نہیں ہے اور وہاں بھی انہیں خطرہ ہے، ان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ہم زبردستی نقل مکانی کے خلاف ہیں۔ عرب لیگ کے چیف احمد ابوالغیث نے رفح آپریشن کے خلاف اسرائیل کو خبردار کیا۔ دبئی میں ایک عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وارننگ دی کہ غزہ یا مغربی کنارے میں آپریشن جاری رہنے سے اگلے 1000 سال تک جنگ جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کی ان پالیسیوں کو روکے ورنہ مڈل ایسٹ دھماکے سے پھٹ پڑے گا۔ انہوں نے اسرائیل سے کہا کہ وہ یہودی بستیوں کو بھی خالی کرے۔ غزہ جنگ میں اب تک 7 اکتوبر کے بعد سے ساحلی پٹی کے 28,473 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان میں 12,300 سے زیادہ بچے ہیں اور 8,400 سے زیادہ عورتیں ہیں۔ لڑائی میں 68,146 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں 8,600 سے زیادہ بچے اور 6,300 سے زیادہ عورتیں ہیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ اسرائیل کو رفح آپریشن روکنا چاہیے۔ رفح میں کوئی بھی کارروائی ہونے سے پہلے اسے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ پچھلے ہفتے سعودی عرب نے بھی وارننگ دی تھی کہ اگر رفح پر حملہ کیا گیا تو اس کے سنگین نتیجے نکلیں گے۔ CIA کے چیف ولیم برنز قاہرہ میں بات چیت کے لیے ایجپٹ کے دارالحکومت پہنچے۔ وہ جنگ روکنے اور قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے بھی اپنے عہدیداروں کو قاہرہ روانہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ امریکی صدر جو بائیڈن جنگ میں 6 ہفتے کے وقفے کے لیے ایک تجویز پر زور دے رہے ہیں۔ اب تک ایسی کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ ایران نے رفح میں اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ رفح میں زمینی آپریشن سے انسانی تباہی آئے گی اور نہتے فلسطینیوں کے خلاف ایک اور جرم ہوگا۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ نے جو امریکہ کے دورے پر ہیں پائیدار جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 7 اکتوبر کے حملے مسلمانوں کے لیے بھی ناقابل قبول ہیں۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دنیا غزہ کے رفح میں زمینی آپریشن کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے خوش نہیں ہیں۔ بائیڈن نے نیتن یاہو کے جنگ سے نمٹنے کے طریقے پر تنقید کرتے ہوئے انہیں بے وقوف قرار دیا ہے۔ فرانس نے لبنان سرحد پر جنگ بندی کے لیے ایک تجویز پیش کی ہے۔ اس تجویز کے مطابق حزب اللہ لبنان سرحد سے 10 کلومیٹر دور اندر جائے گی، لیکن حزب اللہ نے اس رپورٹ پر اب تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ قطر پہنچے۔ انہوں نے قطر کے امیر شیخ تمیم سے ملاقات کی اور غزہ اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ اس دوران قطر کے امیر نے کہا کہ قطر اور ایران کے درمیان تعلقات اب تک کی سب سے بہترین سطح پر ہیں۔ غزہ میں زمینی لڑائی کے دوران 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زمینی لڑائی شروع ہونے کے بعد سے مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 232 ہو گئی ہے۔ مرنے والوں میں ایک کمانڈر بھی شامل ہے۔ ان سپاہیوں کا تعلق 630ویں بٹالین سے ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ خان یونس میں تازہ لڑائی کے دوران حماس کے 32 کارکن ہلاک ہوئے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ اسرائیل لاکھوں فلسطینیوں کو رفح میں بے گھر ہونے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ ایک غیر قانونی قدم ہے اور اس کے بھیانک نتیجے نکلیں گے۔ ہیومن رائٹس واچ نے فلسطینیوں کی زبردستی بے دخلی کو ناقابل قبول قرار دیا۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 3 اسرائیلی ہوسٹیجز زخمی ہوئے ہیں۔ حماس کی فوجی شاخ کے ترجمان ابو عبیدہ نے یہ بات کہی۔ حماس کے پاس ایک اندازے کے مطابق اب بھی 130 سے زیادہ اسرائیلی قیدی ہیں۔ لبنان سے کیے گئے ایک حملے میں اسرائیل کے کریات شمونہ علاقے میں 2 لوگ زخمی ہو گئے۔ ایک زخمی نوجوان کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے جاسوسی کے آلات کو نشانہ بنایا۔ لبنان سرحد کے قریب یہ آلات نصب تھے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان مسلسل لڑائی ہو رہی ہے۔
مغربی کنارے میں اسرائیل کے آپریشنز جاری ہیں۔ مزید گرفتاریوں کے ساتھ 7 اکتوبر کے بعد سے پکڑے گئے فلسطینیوں کی تعداد 7,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 300 فلسطینی جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ تازہ کارروائیوں میں کم سے کم 22 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسرائیل کے یہودی آباد کاروں نے مغربی کنارے کے حوارہ ٹاؤن میں فلسطینی جائیدادوں پر حملے کیے۔ یہ شہر نابلس کے قریب ہے۔ نابلس کے قریب بعض دیہاتوں میں یہودی آباد کاروں کے حملوں میں 2 فلسطینی زخمی ہوئے۔ جاری رکھتے ہیں مڈل ایسٹ کی خبروں کے سلسلے کو۔ یمن کے حوثیوں نے باب المندب میں ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ باب المندب افریقہ اور یمن کے درمیان ایک چھوٹا سا سمندری راستہ ہے۔ امریکی فوج نے بتایا کہ حوثیوں نے گریس کے جہاز پر حملہ کیا جس پر مارشل آئلینڈ کا پرچم تھا۔ ریڈ سی میں حوثیوں کے حملوں کو ناکام بنانے میں مدد کے لیے جرمنی کا ایک جہاز روانہ ہو گیا ہے۔ یہ جرمنی کا سب سے بڑا جنگی جہاز ہے جس پر 240 سے زیادہ سپاہی اور کرو ممبر سوار ہیں۔ یہ جہاز 19 فروری کو ریڈ سی پہنچے گا۔ جرمن نیوی کمانڈر نے برلن میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ اس جہاز کو بھیجنے کا مقصد سمندری تجارت کی حفاظت کرنا ہے اور ریڈ سی اور خلیج عدن میں حوثیوں کے میزائل اور ڈرون حملوں کو روکنے میں مدد کرنا ہے۔ یمن کے حوثی فلسطینیوں کی تائید میں اسرائیل آنے اور جانے والے جہازوں پر حملے کر رہے ہیں۔ وہیں وہ امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو بھی اب اپنا جائز ٹارگٹ بنا رہے ہیں کیونکہ امریکہ اور برطانیہ یمن میں حملے کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ایک بوئنگ 747 کارگو جہاز ضبط کر لیا ہے جسے ایران نے وینزویلا کی سرکاری ایئر لائن کو بیچا تھا۔ ایران نے اس کارروائی کی مذمت کی ہے۔ امریکہ نے کہا کہ یہ ڈیل ایران کے خلاف لگی پابندیوں کی خلاف ورزی ہے۔ لندن میں اسرائیلی حملوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ ہزاروں لوگوں نے وزیر اعظم کے دفتر کے باہر جمع ہو کر رشی سونک اور اپوزیشن لیڈر کے خلاف نعرے لگائے۔ یہ لوگ رشی سونک شرم کرو جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ وقفے وقفے سے لندن اور برطانیہ کے دوسرے شہروں میں ایسے مظاہرے ہو رہے ہیں جن میں فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں اگلی حکومت کس کی بنے گی اس بارے میں ابھی سسپنس برقرار ہے۔ جہاں سیاسی پارٹیوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے وہاں بعض گوشوں کی طرف سے الیکشنز میں دھاندلیوں کے مسئلے پر احتجاج کیا جا رہا ہے، قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، نمائندگیاں کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں پیپلز پارٹی میں اس بارے میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے۔ بعض ارکان اتحادی حکومت بنانے کی تائید کر رہے ہیں اور بعض مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک فارمولے سے اتفاق کیا ہے جس کے مطابق باری باری سے ایک دوسرے کا وزیر اعظم ہوگا۔ ایم کیو ایم نے بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحادی حکومت بنانے سے اتفاق کیا ہے۔ اس دوران عمران خان کی پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ اس کے تائیدی آزاد امیدواروں نے اب تک وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کسی امیدوار کے نام سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ عمران خان نے کے پی صوبے میں چیف منسٹر کے عہدے کے لیے علی امین گنڈاپور کے نام کو منظوری دی ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ پنجاب ہریانہ سرحد پر کسانوں کو روکنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس شیلز اور پانی کی بوچھاڑ کا استعمال کیا۔ کسانوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں کی ویڈیو سامنے آئے ہیں۔ کسانوں نے حفاظتی دستوں پر پتھراؤ کیا۔ تقریباً 200 کسان یونینز نے منگل کو دہلی چلو احتجاج کا اعلان کیا تھا جسے روکنے کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شمبھو سرحد پر زبردست تناؤ ہے۔ پنجاب کسان مزدور سنگھرش سمیتی نے بتایا کہ شمبھو سرحد پر 10,000 لوگ جمع ہوئے۔ دہلی کی سرحدوں کو بھی سیل کر دیا گیا اور کئی جگہ کیلے بچھا دیے گئے ہیں اور کانٹے دار تار لگائے گئے ہیں۔ کسانوں کے مطالبات پر حکومت اور کسان یونینز کی بات چیت ناکام ہوئی ہے۔ کسان اور شرطوں کے ساتھ کم سے کم امدادی قیمت کا قانون بنانا چاہتے ہیں۔ اس دوران حکومت نے کہا ہے کہ ایم ایس پی قانون جلد بازی میں نہیں لایا جا سکتا اور اس کے لیے وقت لگے گا اور کسانوں کو بات چیت کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اس احتجاج اور جھڑپوں سے کسانوں کے 1 سال تک چلنے والے احتجاج کی یاد تازہ ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں حکومت کو 3 قانون واپس لینے پڑے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کی۔ وہ 2 دن کے دورے پر امارات پہنچے۔ انہوں نے صدر یو اے ای کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو آگے بڑھانے کے بارے میں بات چیت کی۔ شیخ محمد نے گرمجوشی سے مودی کا استقبال کیا۔ مودی چہارشنبے کو دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کریں گے۔ وہ ابوظہبی میں
ایک ہندو مندر کا افتتاح کریں گے۔ یہ امارات میں پہلی مندر ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ ابوظہبی میں انڈین کمیونٹی سے بھی خطاب کریں گے۔ یو اے ای اور انڈیا ایک دوسرے کے اہم اتحادی ہیں۔ جمعرات کو مودی قطر جائیں گے، جہاں وہ شیخ تمیم سے ملاقات کریں گے۔ ایک دن پہلے قطر میں 8 انڈینز کو رہا کیا گیا تھا، جنہیں جاسوسی کے الزام میں سزائے موت دی گئی تھی۔ مودی کے ابوظہبی دورے کی تصویریں اور ویڈیو سامنے آئے ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے محمد بن زائد کو گرمجوشی سے گلے لگایا۔ مودی نے اس موقع پر کہا کہ تجارت، سرمایہ کاری، ڈیفنس اور سیکیورٹی جیسے شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ کانگریس سے استعفیٰ دینے کے بعد سینئر لیڈر اشوک چوہان بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ چوہان ممبئی میں مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر دیویندر فڈنویس اور مہاراشٹر بی جے پی کے صدر چندر شیکھر کی موجودگی میں بی جے پی میں شامل ہوئے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائن دنیا بھر سے ایک بار پھر رفح آپریشن پر دنیا کو تشویش، عالمی لیڈرز نے اسرائیل کو کیا خبردار۔ عرب لیگ نے کہا 1000 سال تک چلنے والی لڑائی شروع ہوگی۔ اسرائیل رفح میں پھنسے ہوئے لاکھوں لوگوں کی حفاظت کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے، بائیڈن نے کیا مطالبہ۔ امریکی صدر نیتن یاہو سے سخت ناراض۔ جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں بات چیت، سی آئی اے چیف ولیم برنز بھی ایجپٹ پہنچ گئے۔ لڑائی میں وقفے کے لیے امریکہ کی تجویز۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، زمینی لڑائی میں 3 آئی ڈی ایف سپاہی مرے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے جاسوسی آلات کو بنایا نشانہ۔ باب المندب میں ایک اور جہاز پر حوثی حملہ، جرمنی نے سب سے بڑا جہاز ریڈ سی روانہ کر دیا۔ پاکستان میں اگلی حکومت پر سسپنس برقرار، مسلم لیگ نون سے اتحاد پر پیپلز پارٹی میں 2 گروپس بن گئے۔ مودی کا یو اے ای میں گرمجوشی سے استقبال، محمد بن زائد نے گلے لگا لیا۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو آگے بڑھانے پر بات چیت۔ ہریانہ پنجاب سرحد پر کسانوں کو روکنے کے لیے آنسو گیس اور پانی کی بوچھاڑ کا استعمال، حکومت نے کہا ایم ایس پی قانون کے لیے وقت لگے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔